मुख चंद बदर शाशानीए, मत्थे चमक दी लाट नूरानीए। ये साहिब हाल आदमी के शेर हैं। मुख चंद बदर शाशानीए, मत्थे चमक दी लाट नूरानीए। ओदी काली जुल्फ ते अख मस्तानीए, मखमूर अखी हन मद भरियां, सुबहान अल्लाह। माँ अजमला का, माँ अकमला का, वो लोगों कित्थे मेहरे अली ते कित्थे तेरी सना। इतनी बातें करके भी कहने लगे ना ना ना, कोई मिसल ना ढोलन थी। मैं क्या मिसाल दूँ? क्या बात समझाने के लिए मिसाल देनी पड़ती है ना, कोई मिसाल देनी पड़ती है ना, किसी का तज़किरा करना पड़ता है। हुजूर का हुस्न समझाने के लिए किसकी मिसाल दें? कहाँ से वो ढूंढ के लाएं जिसको पहले बयान करके हुजूर का हुस्न समझाया जा सके, जिस जैसा रब ने पैदा ही कोई नहीं किया। कोई ऐसी चीज़ होती, कोई चलो कोई दूर दूर का कोई ताल्लुक होता तो कोई मिसाल दे लेते। कहने लगे नहीं 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 यारो, कोई शय मिली नहीं, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, तू चुप कर मेरे अलिये थे जा नहीं हो बोलन। कोई है ही नहीं मिसाल। कहाँ से मिसाल तलाश करें, कहाँ से लाएं? दोस्तों, अगर हुस्न से ही प्यार करना है ना, खूबसूरती से ही प्यार करना है, तो हज़रत बरा बिन आज़ब फरमाते हैं, और सही बुखारी में मौजूद है, फरमाते हैं कायनात में सबसे खूबसूरत चेहरा मदीने वाले रसूल का है। अगर किसी ने हुस्न से ही प्यार करना है ना, तो हुजूर के आने के बाद ज़्यादती है फिर किसी और से प्यार करना। अगर खूबसूरती से ही प्यार करना है ना, तो फिर ये उसने ठीक नहीं किया कि इतने बड़े जलवे। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा कहते हैं नबी पाक कोई मोजज़ा बिना ना दिखाते, ना हुजूर डूबे हुए सूरज को मोड़ते, ना चांद के दो टुकड़े करते, ना पत्थर कलमा पढ़ते, ना दरख्त सजदा करते, कोई मोजज़ा बिना ना दिखाते, बस हुजूर ना बैठे रहते। तो हुजूर का लोगों ने चेहरा ही देखते जाना था और कलमा पढ़ते जाना था। हुजूर का चेहरा हुजूर की नबुव्वत की दलील के लिए काफ़ी था। कायनात में बड़ी तारीफ़ें की गई, बड़ा कुछ कहा गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ लोगों ने ना खूबसूरतियाँ खरीद की हैं। हुजूर ने तो खूबसूरती का रंग ही बदल दिया है, उन्वान ही बदल दिया है। हुजूर ने एक नई तरह दी है, एक नया ज़ौक़ दिया है। यानी महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसीना आता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि देखें ना, पसीना बहुत सारे लोगों को भाता नहीं। यानी पसीना बाज़ औक़ात कोई किसी के पसीने से तकलीफ़ में ना भी हो तो लोग कहते हैं यार मुझे पसीना आ गया है, मैं ज़रा कपड़े बदल लूँ। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम कभी कभी ना हमारे घर में आराम करते थे, मेरी अम्मा चमड़े का बिस्तर बिछाती थी। कहते हमारे घर में हुजूर कभी कभी आराम करते थे, मेरी वालदा जिस दिन पता होता हुजूर यहाँ आराम फरमा होंगे, चमड़े का बिस्तर बिछाती। अब चमड़े का बिस्तर हुजूर के लिए, फरमाते हैं चमड़े का बिस्तर बिछता, जब हुजूर आराम फरमा होते तो पसीना भी आता, और वो पसीना कभी कभी यहाँ चमकता। कहने दो ना मुझे मुख चंद बदर शाशानी, ऐ जे मत्थे चमक दी लाट नूरानी। तो वो कभी कभी पसीना ना हुजूर के रुखे नूर पर चमकता, बाजुओं पर चमकता, फिर उसके चंद कतरे ना वो चमड़े के बिस्तर पर भी गिरते। कहते हैं हुजूर उठ के चले जाते तो मेरी अम्मा जल्दी करती, वो हुजूर का सारा पसीना संभाल के बोतल में डालती। मैं कहता अम्मा इसका क्या करना है, तो अम्मा कहती ज़रा सूंघना, दुनिया में ऐसी खुशबू कहीं है जो खुशबू मदीने वाले के पसीने में है। और यारो देखो ना किसी दरवेश ने क्या कहा है, वो कहता है मदीने में सुकून क्यों है, करार क्यों है, खुशबू क्यों है, ठंडक क्यों है, दिल क्यों लगता है। वो कहते हैं अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुज़रे थे, अब तक उन गलियों में खुशबू है पसीने की। अरसा हुआ तैबा की गली। तो अगर किसी ने हुस्न से ही प्यार करना है तो फिर वो जबर न करे,
وہ آئے نا میرے رسول سے پیار کرے، آئے نا حضور کی سادگی سے پیار کرے، آئے نا میرے رسول کریم کے بظاہر کچے گھر سے پیار کرے، آئے نا حضور کے سادے لباس سے پھوٹنے والی نورانیت سے پیار کرے۔ اگر حسن سے ہی پیار کرنا ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے چاند چمکتا، حضور کے مقابل چمکتا دیکھا ہے، لیکن حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں مجھ سے قسم لے لو جب حضور کے چہرہ نور سے کپڑا ہٹتا تھا چاند منہ چھپاتا پھرتا تھا۔ ہم نے دیکھا ہے چاند کی روشنی ماند پڑتی تھی چاند کی روشنی۔ کچھ لوگوں کے آنے سے ہی تبدیلی۔ مجھے ایک دوست مدینے میں کہنے لگے بڑی باتیں سوچ کے آیا تھا، بڑا کچھ ذہن میں تھا، یہاں آ کے ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا اتنے نہیں بولیا جاندہ، نالے اتنے نا دو باتیں ہیں، ایک تے بولیا جاندہ نہیں تے دوجی گل ہے بولن دی لوڑ ہی نہیں رہندی۔ میرے امام نے کہا لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، لب واہ ہیں، چپ بولنا نہیں، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں اور پھیلی ہیں جھولیاں۔ اکھاں میٹ لو چپ کر جاؤ تے چولی اگے کرو، دسو چاہیدہ کیجئے۔ لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اگر کسی نے حسن سے پیار کرنا ہے تو پھر آئے نا میرے رسول پاک سے کرے۔ حضور زمین پہ بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ سوال، رسول کریم اٹھے، امامہ سیدھا کیا، میرے محبوب نے چادر اوڑی، کندھے پہ رکھی، ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے، فرمایا جو دل کرتا ہے پوچھو، میں ہر سوال کا جواب دوں گا، پوچھو نا جس کے جو جی میں آتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں زور سے عصر تک بیان کیا، نماز پڑھی، پھر ممبر پہ، عصر سے مغرب تک حضور نے باتیں بتائیں، پھر نماز پڑھی، پھر ممبر پہ، عصر سے مغرب تک کہتے ہیں کریم نے ہمیں اتنا نوازا کہ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آئے جس نے حکمت سیکھنی ہے مدینے والے سے سیکھے، آئے جس نے سپہ سالاری سیکھنی ہے میرے رسول سے سیکھے، آئے جس نے قیادت کے اصول سیکھنے ہیں حضور سے سیکھے، آئے جس نے اعلیٰ استاد بننا ہے صفہ یونیورسٹی کے استاد سے سیکھے، آئے جس نے آقائی کے آداب سیکھنے ہیں وہ آئے نہ سیکھے۔ اگر نہ سمجھ آئے تو کروڑوں رکھنے والے عبد الرحمن ابن عوف کے آقا کی شفقت ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی ہے، اور جن کی جیب ظاہری طور پر خالی ہے ان بلال کے ساتھ بھی محبوب کا تعلق اسی طرح کا ہی ہے۔ آئے نہ دیکھے آئے، اور رسول کریم نے نہ صرف لوگوں کو اس طرح سے حکمت سکھائی ہے، اس طرح کی حکمت سکھائی ہے کہ صرف انہیں آداب زندگی اور طور طریقے نہیں بتائے، حضور نے اس طرح کی درویشی کی، اس طرح کی سادگی بتائی کہ امیروں کا فقیر ہونے کو دل کرنے لگا، اور فقیر سمجھ لگے کہ ہم سے بڑا تو بادشاہی کوئی نہیں، ہم سے بڑا تو تگڑا ہی کوئی نہیں۔ یہ دیکھو نا حضرت عثمان غنی امیر باپ کے بیٹے، حضرت مصعب ابن عمیر امیر ماں کے بیٹے، حضرت عبد الرحمن بن عوف امیر، لیکن کبھی مسجد کا جھاڑو، کبھی حضور کے دروازے کی نوکری۔ اور سجنا آویخ یار منون دی خاطر اساں کی پیس وٹائے۔ ان امیروں کو نا فقیری کے ڈھب سکھائے، اور یہ ہیں بلال حبشی، کہتے میں غلام، میرا باپ غلام، دادا پردادا غلام، گھر سارے غلاموں کے، لیکن میں وہ والا غلام ہوں کہ کبھی آ جاؤں نا محفل میں تو عمر جیسا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور میرا بازو تھام کے لاتا ہے۔ عمر جو دھرتی پہ درہ مارے تو زلزلے رک جائیں، عمر اعلان کر دے تو دنیا کانپ جائے، لیکن سیدنا بلال کہتے ہیں میرا بازو تھامتے عمر، اپنی جگہ پہ بٹھاتے، میں رو پڑتا، میں کہتا سونے غریب ماں کا پتر، میرا ابا چکی چلاتا تھا، کام کرتا تھا، اتنا احساس۔ تو کہتے سیدنا عمر کہتے وہ پہلے کی بات ہے، اب تو حضور کے غلام ہونا، انت سیدنا
بلال جب سے تو مدینے والے کا غلام بنا ہے، ہم سب کا تو سردار ہو گیا ہے، تو سردار ہے ہمارا۔ علم و حکمت یہاں سے سیکھو، یہاں سے سیکھو۔ اور اگر کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے فلانے سے اس لیے پیار ہے کہ اس کے پاس دولت ہے، پیسے ہیں، اس کے پاس اقتدار ہے، مجھے محبت اس لیے ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ بڑی طاقت رکھتا ہے، کسی مشکل میں کام آئے گا، مجھے اس لیے محبت ہے کہ اس شخص کے خزانے بڑے بھرپور ہیں تو کہیں میری مشکل حل کر دے گا۔ پیسے والے لوگوں سے بھی تو لوگوں کو پیار ہو جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ میرے اوپر احسان کر دے گا، کوئی نیکی کر دے گا، کہیں مشکل آ جائے گی تو کام آئے گا۔ تو اگر خزانے والوں سے ہی پیار کرنا ہے تو پھر ان سے تو نہ پیار کرو، جن کے پاس خزانے تو ہیں دل کوئی نہیں، جن کے پاس تجوریاں تو ہیں بانٹنے کا جذبہ کوئی نہیں، جن کے پاس بینک بیلنس تو ہے لیکن ان کے پاس مروت کا حسن کوئی نہیں، جو باتیں تو بڑی رکھتے ہیں لیکن سینے میں غریب کا درد نہیں رکھتے، پھر ان سے محبت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ان سے پیار نہ کرے۔ جو صحیح بخاری میں موجود ہے، مدینے والے محبوب فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، اللہ کریم نے خزانوں کی کنجیاں ہی مجھے عطا فرما دی ہیں۔ فرمایا زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے دونوں ہاتھوں میں لا کے رکھ دی ہیں، اللہ نے محبوب کو محبوب بنا لیا ہے، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، رب کریم نے کنجیاں ہی دے دی۔ میرے اعلیٰ حضرت فرمانے لگے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں۔ یہ شعر میرے امام کا ہے، اسے ضائع نہ کرنا۔ اور دیکھو کہتے کیا ہے، ایک ہوتا ہے جز، ایک ہوتا ہے کل۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، ان میں سے کوئی شے بھی تھوڑی نہیں، نہ اصالت تھوڑی، نہ امامت تھوڑی، نہ سیادت تھوڑی، نہ امارت تھوڑی۔ کہتے ہیں اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ یہ ساری چیزیں رب کے پاس ہیں پر وہ ساری اس نے اپنے رسول کو عطا فرمائی ہے، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ میں آپ سے عرض کروں دنیا داروں سے مانگے نہ کبھی۔ ویسے بھی میرا تو تجربہ یہ ہے کہ روٹی آپ کہیں گے تو بندہ کھلائے گا، چائے بھی پلائے گا، دعوت بھی کرے گا، آنا جانا بھی ٹھیک ہو جائے گا، سوسائٹی میں کبھی ایسا کریں۔ لیکن اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے نا صرف 50,000 کی تو وہ تلخ ہو جاتا ہے، کہتا ہے انہوں سارے کام کرنے چاہیے سن، میرے پیسے دی گل کدے نہ کردا، سارے کام آپ کرا لے۔ کہتے ہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا۔ بھئی حکم آپ کو اب کسی ضرورت کے لیے کسی نے کوئی بات کرنی ہے، آپ سارے کام کرا لیں، لیکن اگر کسی شخص سے آپ یہ کہیں نا کہ یہاں ضرورت بھی پوری کر دو تو کہتا ہے اے نہ گل کرو، یہ تو مسئلہ ہی ٹھیک نہیں۔ بلکہ وہ میں بڑا پرانا بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی خدا نہ کرے کسی بندے سے ویسے ہی ضرورت پڑے، اللہ اپنا فضل ہی کرے، لیکن شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں جو بڑے دعوے کرتے ہیں نا حکم کرنا حکم کرنا حکم کرنا، جب حکم کی باری آتی ہے تو کہتے راتی دسنا اسی سویرے ہی منڈا ٹوریا ہے، وہ بالکل حکم اسی وقت گول مٹول ہو جاتا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں، کسی اور سے بھی مانگو گے تو عزت میں کمی آئے گی، اور اگر حضور سے مانگے نا، حضور عطا بھی کرتے ہیں اور عزت بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضور ساتھ عزت بھی عطا کرتے ہیں، عزت بھی ساتھ دیتے ہیں۔ اور رسول کریم سے جس نے مانگا ہے نا، حضور نے جھولی بھر کے ہی دیا ہے۔ حضور کی بارگاہ سے وہ بھی ملتا ہے جو کہیں سے نہیں ملتا۔ حافظہ کہیں سے ملتا ہے جی؟ یہ ملتا ہوتا تو پھر تگڑیاں دے بال ہی ذہین ہونے سن، صرف غریبوں کے بچے ذہین۔ حافظہ کہیں سے ملتا، لیکن صحیح بخاری ہے نا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ حافظہ بڑا کمزور ہے،
تو حضور نے فرمایا چادر بچھا. چادر یعنی وہ حافظات چلو میں نہیں دینا, وہ کسی چھوٹے برتن میں نہیں دینا, تو چادر بچھا. کہتے ہیں چادر بچھائی اور حضور نے یوں کر کے 2 چلو بھرے اور میری چادر میں ڈال دیے. فرمایا چاروں کونوں سے پکڑ. کہتے ہیں میں نے پکڑ کے سینے سے لگا لی. دیکھیں ہر زبان کا اپنا حسن ہے. پنجابی ہماری اپنی زبان ہے, اس کا بھی اپنا حسن ہے, اس کی بھی اپنی خوبصورتی ہے. یہ جملہ اردو میں نہیں کہا جا سکتا, صرف پنجابی میں ہی کہا جا سکتا ہے کہ نبی پاک تے حافظہ بھی پنڈاں دے صاحب نال ونڈ دے نے. یہ میں اردو میں نہیں کہہ سکتا, میری مجبوری ہے. حضور حافظہ بھی, اردو میں کہوں گا تو کہوں گا نبی پاک نے گٹھڑی باندھ کے, تو گٹھڑی نال مزہ تو نہیں نہ ہونا. اے جڑی پانڈ ہے نا, میں ایک دفعہ کراچی میں گفتگو کر رہا تھا تو میں کیا حضور حافظہ پنڈاں دے صاحب نہ دیندے نے. میرے ساتھ جو ایک صاحب تو کہنے لگے سمجھ نہیں آئی. میں کہا تینوں نہیں بھی آئی تو مینوں تے مزہ آیا نا. تو دیکھیں نا, کوئی ضروری تو نہیں ہے نا سب کو سمجھ بھی آئے, بہت ساروں کو سمجھ نہیں آتی. پر یہ جملہ نا یہاں صرف پنجابی میں فٹ ہوتا ہے کہ حضور تے حافظہ بھی جڑی شے کدھروں نہیں لبدی وہ نبی پاک پنڈاں دے صاحب نہ دیندے جے. جڑی کدھروں نہیں لبدی تو پھر ان سے پیار کرنا چاہیے نا, کہ جو کہیں سے نہ ملے وہ دروازہ مصطفیٰ سے ملے. پھر کچھ لوگ اس لیے بھی پیار کرتے ہیں کسی سے کہ اس کے احسان بڑھے. کبھی نہیں بھلا سکتے ہم رسول پاک کے احسان. امتیں تباہ ہو گئیں اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے. کیا تھا مطالبہ مکے کے کافروں نے بھی, اگر ہم نہیں مانتے تو لائے وہ عذاب کہاں ہے جس کا آپ بار بار کہتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب رب کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں. اوہ جس غضب کو لوگ آواز دیتے ہیں نا وہ غضب خدا, وہ اگر حضور کی وجہ سے رکا ہوا ہے تو اس سے بڑا احسان اور کہاں ہوگا. اور یاد رکھنا یہ جو دلوں میں پیار ہے, یہ الفت ہے, یہ جو عقیدت ہے, یہ جو باپ اور ماں کے سامنے نظر جھکتی ہے, یہ جو بیٹی پیاری لگتی ہے, یہ رشتوں میں حسن ہے, یہ جو میری طرح کے لوگ جن کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں, کوئی اوقات نہیں, جنہیں اتنا زیادہ نواز دیا گیا ہے, تو یہ صرف اور صرف احسان ہے مدینے والے رسول کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ حضور کے جو ہم پر احسانات ہیں نا یہ کبھی گنے نہیں جا سکتے. ساری دنیا قبر تک چھوڑ کے واپس آ جاتی ہے. اور میں نے دیکھا ہے, مجھے جنازوں میں جانے کا موقع ملتا ہے, کہتے جلدی کرو مہمان دور کے ہیں, روٹی بھی کھانی ہے, جلدی کرو. ابھی پوری طرح قبر پہ مٹی نہیں ڈالی جاتی, پانی کا چھڑکاؤ نہیں ہوتا کہ وارث, وہ کہتے ہیں دعا کر دے جناب کچھ مہمانوں نے جانا ہے. او جنہ لی تو پاپ کمائے ہونو کتھے نہیں تیرے کر دے. یہ سارے تجھے چھوڑ کے آ گئے. کچھ عرصہ تھوڑا بہت یاد رکھتے ہیں, وہ بھی اپنی ضروریات کے لیے. کوئی تقریب آئی تو کسی وقت کھول کے یاد کر لیا, ورنہ باتوں میں, کہانیوں میں, داستانوں میں سارے تیرے ساتھی ہیں قبر کی دیوار تک. دیکھ احسان مدینے والی سرکار کا, میرے کریم محبوب علیہ السلام کا احسان دیکھ. جب اسے اندھیر نگری میں سارے تجھے چھوڑ کے آ گئے, تیری آنکھ کھلی تو سامنے مدینے والے رسول تشریف فرما. وہ سامنے حضور تشریف فرما, حضور نہ سامنے, وہاں جہاں کوئی نہیں نہ آ سکا وہاں حضور پہنچ گئے. اور میدان محشر میں گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے, گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے, آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے. وہ جب جائیں گے سجدے میں تو کھل جائیں گی زلفیں, امت کی بخشش کے لیے اصرار کریں گے, آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے. اور جب حضور رو کے کہیں گے نا یا اللہ یہ تیرا جاہ و جلال,
سوا نیزے پہ سورج، یہ میزان عمل، یہ پل صراط۔ تو کسی نے اپنے ذوق کی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ گویا آواز آئے گی، گویا ندا آئے گی کہ یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے غلاموں سے تو محبوب ہم پیار کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں یہ سرکار کہیں گے۔ میدان محشر میں نا قرآن کہتا ہے ماں چھوڑ جائے گی، باپ چھوڑ جائے گا۔ اس پہ ذرا غور کر، وہ کیسا کو وقت ہوگا۔ کبھی ماں بھی چھوڑا کرتی ہے، کبھی باپ بھی چھوڑا کرتا ہے، کبھی بھائی بھی چھوڑ جائیں گے نا، سارے چھوڑ جائیں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں میں سارے نبی ممبروں پہ اور میرا ممبر خالی۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میں نا کبھی سجدے میں ہوں گا، یا اللہ معاف کر دے، کبھی پل صراط کے قریب دعا کروں گا، یا اللہ سلامتی سے گزار دے، کبھی میزان عمل پہ جاؤں گا، او یار ادھر دیکھنا، اگر کسی کے احسان سے ہی پیار کرنا ہے نا تو پھر پیار کرنا مدینے والے رسول سے، پھر آ جانا، کرنا پیار حضور سے کرنا۔ میں آپ سے عرض کروں گا یہ جو ہم نے اوڑھ لی ہے نا دنیا داری، سویرے اٹھتے ہیں تو ایک چھوٹی سی سیاست شروع کرتے ہیں، سارا دن وہ سیاست ختم ہی نہیں ہوتی۔ جہاں میں نہیں جا سکتا ولیمے پہ بیٹا چلا گیا، اور نکاح پہ بھائی چلا گیا، اور فوتگی پہ سارا دن بندے راضی کرتے ہیں، پھر ہو جاتی ہے دنیا راضی اور مسئلہ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو چھوڑے نا، اس محبوب کی طرف نہ بڑھیں جن کی طرف چند قدم چل کے جائیں تو خدا کی رحمتیں آگے بڑھ کے استقبال کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔